अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खबर। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज में हम सबसे पहले बात करेंगे आर्मी चीफ की अहम स्टेटमेंट के हवाले से, जो उन्होंने कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा कि मायूसी के बादल छट चुके हैं, डिफॉल्ट की बातें वाले किधर हैं, क्या उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि मुझे पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है। एक साल पहले छाए हुए मायूसी के बादल आज छट चुके हैं। मायूसी फैलाने और डिफ़ॉल्ट की बातें करने वाले लोग आज किधर हैं। आज पाकिस्तान की मईशत की तमाम आशारिये मुस्बत हैं। अगले बरस तक इंशाअल्लाह मज़ीद बेहतर होंगे। मुझे पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है। मैंने गुज़श्ता नशिस्त में भी कहा था कि मायूसी मुसलमान के लिए हराम है। उन्होंने कहा कि रियासत माँ की तरह है और इसकी कदर लीबिया, इराक और फ़लस्तीन के अवाम से पूछनी चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं है। जितनी भी मुश्किलात हों, अगर हम सब मिलकर खड़े हो जाएं तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने कहा कि आप अपना पैसा लेकर पाकिस्तान आएँ, अवाम भी कमाए और मुल्क भी तरक्की करे। आर्मी चीफ का कहना था कि दहशतगर्दी की पुष्टपनाही गैर कानूनी कारोबार वाले करते हैं, जिनके पीछे मखसूस अनासर होते हैं। पाकिस्तान की डिजिटल सरहदों की हिफाजत और अवाम की डिजिटल सिक्योरिटी ये रियासत की जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ का ये बयान पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल के लिए एक वाज़ेह पैगाम है। उनका कहना है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है और हम सबको इसमें अपना किरदार अदा करना होगा। मायूसी के बादल छट चुके हैं और अब वक्त आ गया है कि हम सब एक होकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। पाकिस्तान का मुस्तकबिल हम सब की जिम्मेदारी है और इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक नुमा मकाम भी हासिल कर सकता है। आर्मी चीफ के इस खिताब से मुताल्लिक आगे चलकर मजीद भी बात करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में अब हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा सियासी हिकमत अमली के हवाले से, मुज़ाकरात की जो सूरत हाल है और 24 नवंबर को होने वाले मुमकिन एहतजाज पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। बानी पीटीआई ने अडियाला जेल से एक अहम पैगाम दिया है, जिसमें उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात, मुतालबात और आइंदा के इक़दामात का ऐलान किया है। इसके अलावा पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद भी ज़ेर बहस है। बानी पीटीआई ने हालिया दिनों में एक अहम बयान दिया है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया है कि अगर मुज़ाकरात में पेशरफ़्त ना हुई तो एहतजाज के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। उनका कहना था कि मुज़ाकरात सिर्फ उनसे होंगे जिनके पास असल ताकत है और अगर मुज़ाकरात में कोई मुस्बत तब्दीली नहीं आती तो एहतजाज जश्न की सूरत में नहीं बल्कि एक बड़े इक़दाम के तौर पर सामने आएगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत इस वक्त अपनी हिकमत अमली को वाज़ेह करने के लिए मसरूफ़ है। गुज़श्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई से तफसीली मुलाकात की, जहाँ मुज़ाकरात की प्रपोजल पर भी तबादला ख्याल हुआ। बानी पीटीआई ने कुछ एतराज़ात के बावजूद मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब मार्च का भी ऐलान किया है, जिसे एक फैसला कुन एहतजाज करार दिया जा रहा है। यह एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 बड़े मुतालबात के गिर्द घूमता है, जिसको हमने कल भी डिस्कस किया था। पहला मुतालबा है कि 26वीं आईनी तरमीम को वापस लिया जाए। दूसरा मुतालबा है कि जो उनके गिरफ्तार कारकुनान हैं उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तीसरा मुतालबा है कि इंतखाबी मैंडेट की बहाली होनी चाहिए। ताहम पार्टी के अंदर भी कुछ इख्तलाफात हैं, तनकीद भी सामने आ रही है, जहाँ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा है शेर अफजल मरवत, जिन्होंने शदीद एतराज़ात उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि माजी की नाकामियों को तस्लीम करना भी ज़रूरी है और पसमानदगी जो है उसको किसी सूरत भी तरक्की नहीं कहा जा सकता है। ये जो 3 मुतालबात अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने रखे गए हैं, अब देखना यह है कि हुकूमत इन मुतालबात को, इस एहतजाज को किस तरह से डील करती है, क्योंकि दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से भी तैयारी कर ली गई है। इस्लामाबाद को एक बार फिर से कंटेनर से बंद किया जा रहा है, मजीद फोर्सेज वहाँ पर डिप्लॉय की जा रही हैं। अब 26वीं आईनी तरमीम की वापसी पहला मुतालबा है। अब 26वीं आईनी तरमीम की वापसी के लिए क्या तरीक़ाकार हो सकता है, इसके जो कानूनी मराहिल हैं वो क्या हो सकते हैं। जो कारकुनान को गिरफ्तार किया गया सानिया 9 मई के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि उन तमाम लोगों को इस वक्त रिहा कर दिया जाए। तीसरा इंतखाबी मैंडेट की बहाली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हवाले से कहना है कि जो इंतखाबात हुए हैं 2024 में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट मिला था, जिसे इस हुकूमत की जानिब से छीना गया है। और पार्टी के अंदर भी बहुत से ऐसे इख्तलाफात हैं, तनकीद भी की जा रही है। बहुत से ऐसे सीनियर रहनुमा हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डे 1 से हमने देखा कि जुड़े रहे हैं और आज वो तनकीद करते दिखाई देते हैं कि आज की जो मौजूदा क़यादत है वो उन्हें किसी भी इशू पर, किसी भी मौजू पर एतमाद में भी नहीं लिया जाता, ना उनसे कोई चीज़ डिस्कस की जाती है। इसी हवाले से शौकत यूसुफजई साहब से हम रब्ता करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि उनका मौक़िफ़ इस हवाले से रहे कि क्या तैयारियाँ की जा रही हैं एहतजाज के लिए, क्या लायामल तैयार किया जा रहा है, किस तरह से इस एहतजाज के ज़रिए हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा
اور اپنے مطالبات منوانے کی کوشش کی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کا جو بیان ہے اس پر بھی ڈسکشن ہم ضرور کریں گے کہ جس طرح سے حالیہ بیانات میں انہوں نے مذاکرات کے لیے اصل طاقت رکھنے والوں کا ذکر کیا ہے، تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ اصل طاقت رکھنے والے کون لوگ ہیں، کن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور کن لوگوں سے مذاکرات کرنے کے بانی پی ٹی آئی خواہاں ہیں، اور 24 نومبر کے احتجاج کی جو حکمت عملی ہے وہ کیا ہونے جا رہی ہے، اس احتجاج سے حکومت پر کتنا دباؤ ڈل سکتا ہے، اور تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات جیسے شیر افضل مربت کی تنقید کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا، وہ پارٹی کی حکمت عملی کی اگر ہم بات کریں اس پر کس طرح سے اثرات ڈال سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جو کارکردگی ہے اس پر بہت زیادہ سوالات ہیں، اور جب اتنے سوالات اٹھتے ہیں کسی بھی حکومت کی کارکردگی پر تو وہاں کے جو ووٹر ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں، تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے بھی وہ کافی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ جو تنقید تحریک انصاف کے ووٹر بیس کو ہے وہ کس طرح سے متاثر کر سکتی ہے، اور بانی پی ٹی آئی کے اس بیان پر کہ مذاکرات انہی سے ہوں گے جن کے پاس اصل طاقت ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم چاہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کوئی رہنما ہمیں جوائن کریں، ہم کوشش کریں ان سے رابطہ کرنے کی، تاکہ اس حوالے سے بھی کلیریفیکیشن ایک ضرور منظر عام پر آ جائے، کیونکہ ہمیشہ سے پاکستان تحریک انصاف کا یہی موقف رہا ہے کہ اداروں کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، لیکن ابھی خود ہی اداروں کو کال کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کیے جائیں اور کسی طرح سے ٹیبل پر آیا جائے۔ دوسری طرف کچھ اطلاعات یہ بھی ایک دو دن پہلے موصول ہو رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں ان کی طرف سے یہ کلیئر بھی کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بہت ضروری ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنی جو لائلٹی ہے وہ اس احتجاج میں ضرور دکھائیں۔ ہر ایم پی اے ایم این اے کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں بندے لے کر آئے گا، اور کوئی بھی غیر حاضر اگر ہوا تو پھر اس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، چاہے کتنے ہی اچھے تعلقات ان کے بانی پی ٹی آئی سے ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت سی قربانیاں ہوں۔ تو ایک پریشر جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران پر بھی ہے کہ اب انہیں لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے اور باہر لے کر بھی نکلنا ہے۔ اب کون اس تمام تر چیزوں کو ڈیل کرتا ہوا ہمیں دکھائی دے گا، کون اس کو لیڈ کرے گا، کیونکہ جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا وزیر اعلیٰ کے پی علی مین گنڈاپور نے خیبر پختونخوا سے جب آئے بہت سارے لوگ لے کر آئے اور وہ ان کو لیڈ بھی کر رہے تھے، لیکن اچانک بیچ میں سے وہ کہیں سے وہ غائب ہو گئے، جیسے لوگوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اب کیا کرنا ہے، یہاں بیٹھنا ہے، انتظار کرنا ہے، کہیں آگے بڑھنا ہے، اور اس وجہ سے بھی پی ٹی آئی پر خصوصاً علی مین گنڈاپور پر بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی۔ ود ان دا پارٹی بھی سوالات اٹھے کہ علی مین گنڈاپور صاحب کو کون ڈکٹیٹ کر رہا ہے، کون ان سے کہہ رہا ہے، کون یہ ڈیسیجن لے رہا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں موجودہ بیرسٹر گوہر، ان کی بھی ملاقات اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو چکی ہے بانی پی ٹی آئی سے۔ گزشتہ روز 2 گھنٹے کی یہ ملاقات ہوئی ہے جس میں علی مین گنڈاپور بھی وہاں پر موجود تھے، اہم فیصلے وہاں پر کیے گئے ہیں، تفصیلی ملاقات ہے، مذاکرات کے پروپوزل کو وہاں پر ڈسکس کیا گیا ہے، اعتراضات بانی پی ٹی آئی کی طرف سے رکھے گئے مذاکرات کے حوالے سے، لیکن مذاکرات کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے بانی پی ٹی آئی نے گرین سگنل بھی دے دیا ہے۔ اس پر آگے چل کر مزید بھی بات کریں گے، ابھی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے۔ ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان۔ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج اور حکمت عملی کے حوالے سے اس شو میں ابھی ہمیں جوائن کریں، ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شوکت یوسف زئی صاحب۔ شوکت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا بانی پی ٹی آئی کے جو حالیہ بیانات ہیں ان میں مذاکرات کے لیے اصل طاقت رکھنے والوں کا ذکر ایک بار پھر سے کیا گیا ہے، آپ اس کو ایلیبریٹ کر سکیں گے کہ لوگوں سے مذاکرات کرنے کے خواہاں ہیں خان صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ سیاسی بھی نہیں ہے، جمہوری بھی نہیں ہے اور لیجیٹیمیٹ بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہو جائے، کیونکہ بے اختیار بھی ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے ان کے پاس اختیار نہیں ہے تو یہ حکومت چل رہی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں پتا کہ حکومت کون چلا رہا ہے، اور زیادہ تر آپ دیکھیں ملک میں حکومت نہیں چل رہی، ڈنڈا چل رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب مذاکرات کی بات آتی ہے تو آپ دیکھیں وزراء کا رویہ دیکھیں، ان کے آؤٹ پٹانگ بیانات دیکھیں، کتنے غیر سنجیدہ بیانات وہ دیتے ہیں، اور وہ مطلب یہ کہ آپ یہ سمجھے کہ ان کو یہ ٹاسک ملا ہوا ہے کہ آپ نے کسی صورت مذاکرات کے لیے راہ ہموار بھی نہیں کرنی ہے، اور مذاکرات ان کو سوٹ بھی نہیں کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کے ساتھ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جن کے پاس اختیار ہے اور جو فیصلے کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، اور وہ بھی 2-3 چیزیں اس کے اوپر، مطلب یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی این آر او دے دیا جائے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو 26ویں آئینی ترامیم ہوئی ہے ان کو واپس لیا جائے،
जो मैंडेट चोरी हुआ है उसको वापस किया जाए, और तीसरा जो बड़ा अहम है कि जितने भी बेगुनाह गैर सियासी कारकुन हैं उनको रिहा किया जाए। तो ये मेरे ख्याल से कोई गलत डिमांड भी नहीं है, और तब अगर कोई सियासी बंदा हो, सोच बूझ रखा हो सियासी, तो वो इसी तरह की डिमांड ही कर सकता है और उसी पे बात कर सकता है। ठीक है। और अभी 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली है? आप क्या समझते हैं कि जो फिर एहतजाज होगा, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत के हाथ में तो फिर कुछ भी नहीं है, हुकूमत तो कंट्रोल करने में फिर एहतजाज को भी नाकाम हो जाएगी, तो अच्छा खासा दबाव तो फिर डाल सकते हैं आप लोग हुकूमत पर? इंशाअल्लाह ये साबुन की टिकिया पे खड़ी है ये हुकूमत, ये इतनी मजबूत नहीं है। और आप देखें कि हमारे दौर में कितने लॉन्ग मार्च, ट्रेन मार्च, ये धरने होते रहे, हमारी तरफ से किसी को कुछ नहीं कहा गया। ये अगर हम इस्लामाबाद तक धरने की बात करते हैं तो ये मोटरवे खोद देते हैं और आंसू गैस की शेलिंग हो जाती है, खतरनाक हद तक तशद्दुद होता है वर्करों के ऊपर। लेकिन हम सियासी लोग हैं, हमने आज तक अपना जो हम कहते हैं हम पुरअमन है, हमने अपना वो नहीं लूज किया है वो टेम्पर, और अभी तक हम अपनी सियासी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। 24 नवंबर को इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ऑलरेडी वर्कर चार्ज हैं और पहले से चार्ज हैं लोग, और जब खान साहब ने कॉल दी है तो मजीद लोगों के अंदर जज्बा पैदा हुआ है। और अब सिर्फ पीटीआई की बात नहीं, अब तो ये आम आदमी भी जो है ना वो रुल रहा है। आप देखें महंगाई है, इन्होंने कहा महंगाई को खत्म कर देंगे, तो महंगाई तो बढ़ गई है, खत्म तो नहीं हुई। अब तो पेट्रोल कितना महंगा है, बिजली कितनी महंगी है, तो ये तो सारा ड्रामा है ना, जिस ड्रामे पे हुकूमत चल रही है, तो इसका खात्मा तो लाजमी है, अवाम के लिए भी लाजमी है। लेकिन इसी सूरत हाल में, इसी तनाजुर में आप किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अंदरूनी इख्तलाफात भी हैं, ऑब्वियसली हर पार्टी में इख्तलाफात भी होते हैं, वहाँ पर हर किसी की अपनी राय भी है, लेकिन जिस तरह से शेर अफजल मरवत पार्टी की हिकमत अमली पर आपको लगता है फिर उनकी बातों का भी कोई असर हो सकता है? क्योंकि लास्ट जब हमने देखा कि जो एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से, वो फिर बीच में से वो गायब हो गए थे, तो फिर लोगों को भी नहीं पता था कि कौन लीड कर रहा है, आगे क्या डिसीजन लेना है। देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, ये हुकूमती प्रोपेगेंडा है जो वहां से होता है, इसको हाईलाइट किया जाता है। देखिए, अली अमीन गंडापुर को ये टास्क मिला था कि आपने डी.चो तक जाना है और फिर वहां से चले जाना है। ये पार्टी का फैसला था, क्योंकि उस वक्त हमारा और लीडरशिप नहीं थी, आइन तरामीम आ रही थी, और हमारी बाकी लीडरशिप जो है उनको कहा गया था कि आपने सामने नहीं आना है। तो ये एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अली अमीन गंडापुर खुद नहीं गए थे, उनको पार्टी ने कहा था कि आप चले जाएं यहाँ से। आपको पता है गौहर साहब वहां मिले भी थे उनसे, तो ऐसी कोई बात होती तो फिर वो ऐसा कभी भी नहीं होता। ये पार्टी का फैसला था। दूसरा आपने क्या पूछा? बिल्कुल, मैं इस हवाले से ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से शेर अफजल मरवत हैं वो काफी तनकीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो कारकर्दगी है उस पर बड़े सवालात अभी उठ रहे हैं। देखें, खैबर पख्तूनख्वा की जो कारकर्दगी उसमें पहले आता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सेहत कार्ड चल रहा है, लोगों को सेहत की सहूलतें मिल रही हैं फ्री ऑफ कास्ट। यहाँ एजुकेशन कार्ड अब नाफिज हो रहा है, वो फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन मिलेगी लोगों को। ये हॉस्पिटल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब पता नहीं कौन सी परफॉर्मेंस है जो टिकटॉकर हमारे साथ वो करना चाहती है, मुकाबला करना चाहती है। ये खुद तो भागे हैं, सारे स्मोक से भागे हैं जी। ये देखे, अब अपने आवाम को स्मोक में छोड़ के खुद स्विट्जरलैंड की पुरफजा मुकाम पे गए। ये सियासत तो नहीं होती है। दूसरा, हमारे बारे में इख्तिलाफात की बात हो रही है। देखे, कोई इख्तिलाफ नहीं है, इख्तिलाफ राय अलग होता है। इख्तिलाफ जो है 24 नवंबर को इमरान खान ने ऐलान किया है, और आप देखेंगे कि सारी लीडरशिप एक ही प्लेटफॉर्म पे होगी। ठीक है। और अभी जो गुज़श्ता रोज मुलाकात हुई अली अमीन गंडापुर की, बैरिस्टर गौहर की, बानी पीटीआई से, उस हवाले से भी बताइएगा। मुज़ाकरात का प्रपोजल पर भी कहीं तबादला ख्याल हुआ? ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए भी बानी पीटीआई ने ग्रीन सिग्नल दिया है, हालांकि कुछ रिजर्वेशंस थे उनके। देखिए, हमारा जो वो है वो 23 तारीख तक अगर कोई मुज़ाकरात करना चाहे तो वो 23 तारीख तक कर सकता है। उसके लिए उन्होंने इख्तियार भी दे दिया है, कमेटी भी बना दी है। अगर 23 तारीख तक कोई मुज़ाकरात नहीं करता तो इंशाअल्लाह 24 को ये काफिला रवाना होगा, फिर कोई नहीं रोक सकता उसको। फिर हर सूरत में हम डी चौक जाएंगे
اور جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے یہ سارے لوگ وہاں پرامن انداز میں اپنا احتجاج جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن شوقی یوسف صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی ہم بات کر لیں یا پاکستان تحریک انصاف کی اسپیسیفکلی بات کر لیں، ایک ان کی یہ رول بنا دیا گیا ہے کہ جو بھی حکومت میں موجود ہیں ان سے کسی صورت بھی بات نہیں ہوگی. جب موجودہ حکومت اپوزیشن میں تھی تب بھی کوئی بات نہیں کی جاتی تھی. جو بات نہ کرنے کی پالیسی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حکومت کے، یہ اگر ہم ملک کے لیے سوچیں تو یہ اس حوالے سے کتنی غلط ہو سکتی ہے؟ خان صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ طالبان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، طالبان کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے، معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی تھی، سیاسی لوگوں سے بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں نا، یہ سیاسی تو نہیں ہے نا، نہ سیاسی ہے نہ لیجیٹیمیٹ ہے، نہ یہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے، تو کس سے بات کریں؟ اختیار ہی نہیں ہے ان کے پاس. ہم تو چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ کس لیے بات کریں، اپنا وقت ضائع کریں. ان کے پاس دیکھیں نا، اگر ان کے پاس یہ اگر حکومت ہوتی تو کیا دھرنوں سے اتنا خوف ہے، احتجاج سے اتنا خوف ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے نا آپ موٹر وے کھو دیں، آپ فائرنگ کریں، سیدھی سیدھی لوگوں کو ماریں. ان کو ماڈل ٹاؤن کا خون لگ چکا ہے نون لیگیوں کو. اگر اس وقت ان کو سزا ہو جاتی، ان کا حساب کتاب ہو جاتا تو پھر ان میں اتنی جرت نہ ہوتی. لیکن بدقسمتی سے اس ماڈل ٹاؤن کے اوپر سارے خاموش ہو گئے، ساری پارٹیاں، اور وہ مسئلہ اسی طرح رہ گیا. تو اس کے بعد انہوں نے جو کیا ہے آج تک کر رہے ہیں، تو یہ دیکھیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ظلم اتنا کرو کہ کل برداشت بھی کر سکو. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم انتقام کی بات نہیں کرتے. یہ ابھی جو آپ نے جو لائن بولی ہے نا، یہ جو ٹیگ لائن آپ نے بولی ہے، یہ آپ کے دور میں ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ممبران ہیں ان کے منہ سے بھی سنتے رہے ہیں کہ اتنا ظلم کریں جتنا برداشت بھی کر لیں. تو یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے سلسلہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ چلتا ہی جا رہا ہے؟ تو ہم نے تو برداشت کر لیا اور کر بھی رہے ہیں. لیکن نون لیگی جو ہے نا پھر وہ پاکستان میں تو نہیں رہتا نا، یہ تو سارے بھاگ جاتے ہیں. لیکن اس دفعہ انشاءاللہ سارے ایئرپورٹ ہم بند کریں گے. آپ کی حکومت نہیں انہیں الاؤ کیا جانے کے لیے؟ آپ کی حکومت نہیں انہیں بھاگنے دیا؟ بس دیکھیں نا، ایک بندہ اتنا بڑا ڈرامہ کرے کہ جی وہ موت کی منظر کے قریب ہے، تو پھر تو ظاہر ہے ہم ان کو مارنا تو نہیں چاہتے تھے. ہمارے اتنا کوئی انتقام کی سیاست تو نہیں تھی نا. ہم تو دیکھیں کرپشن کی تھی، اور اس کی 2 نمبری آج آپ کو خود بھی معلوم ہو گئی کہ انہوں نے 2 نمبری صرف پاکستان میں نہیں کی ہے، باہر میں جا کے دیکھیں آپ. حسن نواز وہاں پہ بھی ڈیفالٹ ہو گیا ہے، ڈیفالٹر ہو گیا ہے. یو کے اندر کتنی بڑی بدنامی ہوئی ہے پاکستان کی کہ سابقہ پرائم منسٹر کا بیٹا ٹیکس نہیں دے رہا تھا اور وہ ڈیفالٹ کر گیا. تو یہ دیکھیں، یہ یہاں کے یہ پرانا وتیرہ، ان کو یہاں سے سب کچھ سیکھ کے گئے ہیں. یہاں بھی تو یہی ہوتا رہا ہے نا، کمپنیاں ڈیفالٹ کرو، پیسہ ڈبو دو، یہ سارا چیزیں یہاں ہوتا رہا ہے. اس کے بعد ٹھیک ہے، لیکن یوسف صاحب آپ کو کس طرح سے لگتا ہے، جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف یا بانی پی ٹی آئی کہتے تھے کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، ایسا الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی آرمی چیف نے بھی کل کی ان کی سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والوں کو بھی پکڑنا چاہیے، ان کا احتساب بھی پھر اس حوالے سے ہونا چاہیے. وہ لوگ کہاں گئے اب؟ نہیں تو آپ قرضوں پہ قرضے لے کے کون سا ملک کی خیرخواہی کر رہے ہیں؟ آپ نے قرضے لیے نا. قرضے تو کس حکومت نے نہیں لیے؟ پاکستان تحریک انصاف کی قرضے لینے کی ایک لمبی فہرست ہے. قرضے لیے ہیں. دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں میرے بھائی، صرف قرضہ لینا نہیں ہوتا ہے. آپ اپنے ایکسپورٹ بڑھا کے آپ اپنے جو آپ کا آمدن ہے وہ آپ بڑھا سکتے ہیں، اپنے ریونیو بڑھا سکتے ہیں. آپ جو لوگوں کو اعتماد دے دیں تو باہر سے ریمیٹنسز آ جاتے ہیں، جو باہر آپ کے اوورسیز پاکستانی ہے وہ ریمیٹنسز بھیج دیں. آپ جب سے یہ حکومت آئی ہے اوورسیز پاکستانی آپ کا پیسہ اس طرح نہیں بھیج رہے. دوسری بات یہ کہ بہت بڑا سرمایہ یہاں سے منتقل ہو چکا ہے. تیسرا یہ کہ قرضے بڑھ گئے ہیں. صرف قرضے بڑھانے سے ملک نہیں چلتا، آپ نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے. آپ نے بجلی اتنی مہنگی کر دی، پیٹرول اتنا مہنگا کر دیا، ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہو گئی، نہ آپ کے کارخانے چل رہے ہیں، نہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، نہ آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے. تو یہ تو قرضہ لینا تو کوئی حل نہیں ہے. بالکل شوقی یوسف، لیکن یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ پچھلی حکومت کو اس کا مورد الزام ٹھہراتی ہے. جس طرح پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ نون کو مورد الزام ٹھہراتی تھی 2018 میں، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ مورد الزام انہیں ٹھہرا رہے ہیں. بہرحال بہت شکریہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شوقی یوسف زئی ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. ناظرین، موجودہ حالات میں پشاور پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے. اس ساری صورتحال میں عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کا کردار نمایاں ہے.
پارٹی ذرائع کے مطابق وہ نہ صرف پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کر رہی ہیں بلکہ احتجاج کی تیاریوں میں بھی متحرک ہیں۔ حالیہ اجلاسوں میں بشریٰ بی بی نے واضح ہدایات جاری کی ہیں کہ 24 نومبر کے احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ایم این اے، ایم پی اے اور ٹکٹ ہولڈر اپنے ساتھ ہزاروں افراد لائیں۔ اس احتجاج کو تحریک انصاف کی جد و جہد کا ایک فیصلہ کن مرحلہ کہا جا رہا ہے، لیکن دوسری جانب پارٹی کے اندر مختلف آراء بھی سامنے آ رہی ہیں۔ بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی تجویز دی ہے، جبکہ بعض ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر نے احتجاج کی کال واپس لینے کا بھی مشورہ دیا ہے۔ ان اجلاسوں میں کیا حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے؟ بشریٰ بی بی کا پیغام کارکنوں تک کیسے پہنچایا جا رہا ہے؟ اور کیا واقعی احتجاج کامیاب ہوگا یا اندرونی اختلافات اس پر اثر انداز ہوں گے؟ آج کے پروگرام میں ہم ان سوالات کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں جوائن کریں پشاور سے موجود ہمارے خصوصی نمائندے ہیں لحاظ علی، جو وہاں کی سیاسی سرگرمیوں کو قریب سے کور کر رہے ہیں۔ لحاظ، سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کی جو حالیہ سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ آپ کو کس حد تک منظم دکھائی دے رہی ہیں؟ بہت شکریہ۔ ایک تو یہ کہ اس وقت ملک بھر میں چونکہ صرف خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو یہاں پر جتنی بھی ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہے اس کو ایک سیاسی سرپرستی کے علاوہ سرکاری سرپرستی بھی حاصل ہے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے تمام اراکین قومی صوبائی اسمبلی کو متحرک کر رکھے، بس کے علاوہ جو ان کی ذیلی تنظیمیں ہیں جس میں انصاف یوتھ ونگ ہے اور اس کے علاوہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے، ان سب کو متحرک کیا ہوا ہے ضلعی سطح پر۔ اس کے علاوہ صوبائی سطح پر ان کی کنونشنز کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور تاکہ 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے جوائنٹ اسٹریٹجی اپنائی جائے۔ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی ابھی تک کی اسٹریٹجی سامنے آئی ہے اس میں یہ ہے، بنیادی طور پر خیبر پختونخوا کی 4 زونز ہیں، جنوبی اضلاع، میدانی اضلاع، ہزارہ ڈویژن اور ملاکنڈ ڈویژن، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ چاروں زونز علیحدہ علیحدہ اسلام آباد کی جانب روانہ ہوں گے تاکہ وہاں پر موجود فورس کو ڈسپرس کیا جا سکے۔ پہلا نقطہ یہ، دوسرا اہم نقطہ اس میں یہ ہے کہ انصاف یوتھ ونگ اور اس کے علاوہ جو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے وہ صف اول کے دستے کا کام دے گی اور وہ اسلام آباد کی جانب جائیں گے۔ تو اس وقت یہاں پر سیاسی جو سرپرستی ہے، ایکٹیویٹیز ہے، وہ مسلسل جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، لیکن لحاظ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا جو پہلے موقف تھا وہ ہمیشہ سے یہی رہا کہ بشریٰ بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی جس طرح سے روزانہ کی بنیادوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اجلاس کی سربراہی بھی کر رہی ہیں، وہاں پر جو شریک رہنما ہیں یا کارکنان ہیں ان کا رد عمل پھر آپ اس چیز پر بھی کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اور 24 نومبر کے احتجاج کی تیاریوں کے بارے میں جو مقامی قیادت ہے وہ اس وقت کیا کہہ رہی ہے؟ آپ کے سوال کی بنیادی طور پر 2 جوابات ہو سکتے ہیں۔ یہ پہلا سوال جو آپ نے کیا، بشریٰ بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور سیاست میں حصہ لے رہی ہے، یہ سوال تقریباً 2 دن پہلے میں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں عاطف خان ان سے کیا، تو انہوں نے کہا جب ولی خان گرفتار ہوئے تو ان کی اہلیہ بیگم نسیم ولی خان آئی، ذوالفقار علی بھٹو گرفتار ہوئے تو نصرت بھٹو آئی، نواز شریف گرفتار ہوئے تو کلثوم نواز سامنے آئی، حالانکہ ان میں سے کسی کا بھی سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن اس وقت اگر بشریٰ بی بی آتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے لیے نکل آتی ہے اور ان کا بنیادی مقصد ہی اپنے شوہر کی رہائی ہے۔ یہ پہلا جو نقطہ ہے جو اس کے لیے آپ کا جواب میں دینا چاہتا تھا وہ یہ والا تھا۔ جو دوسرا نقطہ ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ بشریٰ بی بی اس وقت کیوں سیاست میں متحرک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2 دفعہ جو اسلام آباد کی جانب مارچ کیا گیا تھا، اس میں ایک دفعہ علی امین جو تھے وہ تقریباً جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور پارٹی کی صوبائی صدر بھی ہے، وہ کچھ وقت گزارنے کے بعد واپس آئے تھے، اور دوسرا اس کا جو 12 ضلع والا شوشہ تھا وہ تھا۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے عمومی حلقوں میں، خصوصاً ورکرز کے حلقوں میں، علی امین گنڈاپور جو ہے وہ اپنا اعتماد کافی حد تک کھو چکے ہیں۔ تو اس اعتماد کھونے کی بدولت اس وقت بشریٰ بی بی سامنے آئی ہے تاکہ ورکرز کو بھی متحرک کیا جا سکے اور ان کو بتایا جا سکے کہ اس وقت علی امین اگر کوئی قدم اٹھا رہا ہے تو ان کی پیچھے عمران خان ہی ہے اور وہ انہیں ہدایات جاری کر رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ پارٹی کے اندرونی اختلافات بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ شیر افضل مروت کچھ کہتے ہیں، پارٹی کے کچھ اور ممبران ہیں وہ کچھ کہتے دکھائی دیتے ہیں، خاص طور پر اگر بیرسٹر گوہر کی بات کریں یا علی امین گنڈاپور کی تجاویز کے حوالے سے بات کریں، ان کی کل بانی پی ٹی آئی سے ملاقات بھی ہوئی ہے، وہاں پر بھی یہی تجویز دی گئی ہے کہ مذاکرات کی طرف ہی جایا جائے۔ لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ حتمی کال ہے اب 24 نومبر کو احتجاج ہی ہوگا؟ کیونکہ ابھی بھی ہماری شوکت یوسفزئی صاحب سے تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اگر تو آج کے دن میں یا کل کے دن تک کوئی ہم سے رابطہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز تو پھر احتجاج ہی ہوگا۔ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے جو عمران خان ہے ان کی پہلی ٹویٹ کو دیکھیں تو اس میں اس نے کہا تھا کہ ان کی جو بنیادی مطالبات ہیں 24 نومبر کے حوالے سے وہ ہے کیا،
جی اس کے حوالے سے اس نے اس ٹویٹ میں بالکل واضح طور پر آخر میں کہا تھا کہ ہم نے ایک مذاکراتی ٹیم بھی تشکیل دی ہے اور پاکستان تحریک انصاف بنیادی طور پر کسی وقت بھی یو ٹرن لینے کی ماہر ہے. تو میرے خیال میں گزشتہ روز بھی خبریں مختلف نشریاتی اداروں کی جانب سے نشر کی گئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا دباؤ ہے کہ اس وقت احتجاج کو مؤخر کیا جائے. لیکن اگر احتجاج کو مؤخر کیا جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد سردی جو ہے اس کی شدت میں اضافہ ہوگا اور پھر پاکستان تحریک انصاف کو ان کے لیے سنبھالنا بڑا مشکل ہوگا. یہ پہلا نقطہ ہے. اب دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو اندرونی حلقے ہیں جہاں پر مختلف وزراء سے بھی ہماری بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ کچھ ورکر اب کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے لیے کوئی ترقیاتی فنڈ بھی لے کے آؤ, ترقیاتی کام بھی کیا کرے, اس طرح کے مسائل بھی حل کیا کرے. مسلسل احتجاج کے بعد احتجاج کے بعد احتجاج. اور یہ منیر نیازی والا شہر ہے, ایک اور دریا کا سامنا تھا, منیر مجھے دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. یعنی یہی مسلسل کیا جا رہا ہے کہ احتجاج کے بعد احتجاج کیا جا رہا ہے. لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں وہی کچھ ہوگا جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما چاہیں گے, اور اس وقت ان سے مسلسل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. اگر آپ مذاکرات کی جانب بات کر رہے ہیں اور اسی جانب لے کے جا رہے ہیں تو گزشتہ روز بھی آپ نے دیکھا کہ الیمین اس سے پہلے بھی ایک دن دم ملا تھا اور دوبارہ کل ملا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہو رہا ہے اور اس درمیان میں کچھ کھچڑی پک رہی ہے. لیکن ابھی تک آج یا کل یہ پوزیشن کافی حد تک واضح ہو جائے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کی 24 نومبر کی جو احتجاج کی کال ہے وہ فائنل کال ہے یا سیمی فائنل والی کال ہے. ٹھیک ہے. لحاظ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی ہم بات کر لیں, ان کا جو بیانیہ ہے وہ ہمیشہ سے ہی رہا ہے کہ حکومت سے تو ہمیں بات نہیں کرنی ہے کسی بھی حال میں. ابھی شوکت یوسفزئی صاحب نے بھی کہا کہ حکومت بڑی لنگڑی لولی حکومت ہے, ان سے تو بات کر کے بھی فائدہ کوئی نہیں ہے, تو بات انہی سے ہوگی جو اس حوالے سے ڈیسیجن لے سکتے ہیں. لیکن ابھی آپ کو کیا لگتا ہے مذاکرات حکومت سے ہی کر رہے ہیں یا پھر کوشش کر رہے ہیں کسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان ٹچ ہونے کی, ان سے کانٹیکٹ کرنے کی؟ اس وقت اگر آپ گارڈین کی اس خبر کو دیکھ لیں جس میں اس نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حتی الوسع کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی راہ ہموار کی جائے. اس گارڈین کی خبر میں بڑے واضح طور پر بتایا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت جو 24 نومبر والا احتجاج ہے تو بنیادی مقصد حکومت کے ساتھ مذاکرات یا عمران خان کی رہائی کے امکانات بہت کم ہیں, لیکن اس کا بنیادی مقصد ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کو سوار کرنا ہے. تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ حکومت کے بجائے ان سے اسٹیبلشمنٹ بات کرے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے. اور ماضی میں بھی پی ملن جو تھا ان کے ساتھ بھی بات چیت اس طریقے سے ہوئی تھی, اور اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مذاکرات جو ہے وہ شروع کی جائے. جی ٹھیک ہے. اچھا, دوسری طرف اگر انصار عباسی صاحب کی ہم بات کریں تو ان کا بھی یہ دعویٰ اس حوالے سے کہ اسٹیبلشمنٹ تو مذاکرات پاکستان تحریک انصاف سے کرنے نہیں چاہ رہی, حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کوشش کری اپروچ کرنے کی. تو ابھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ تو حکومت کے ساتھ ہی ہو رہے ہیں. دیکھیں مذاکرات بھی حکومت کرے. محسن نقوی صاحب اس وقت آپ صرف یہ بتائیے گا کہ وہ وفاقی وزیر داخلہ ہے, لیکن وہ کس جماعت کے ہیں یہ سب کو پتا ہے کہ ان کا تعلق کس جماعت سے ہے, وہ کون سی دڑی کی اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں, فیصل واؤڈا صاحب کس کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو براہ راست اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ حکومت بھی ہر موڑ پر اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لے کر مذاکرات کرتی ہے یا اپنی کوئی پالیسی وضع کرتی ہے. تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی بھی کوشش ہے کہ مذاکرات کی جائے, لیکن اس وقت جو ہماری وفاقی حکومت ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کی مذاکرات نہ ہو. جی بہت شکریہ نمائندہ خصوصی نیو نیوز لحاظ علی ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. پاکستان کرکٹ کی دنیا میں 2025 کی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے حوالے سے اہم تنازع چل رہا ہے. بھارت کی جانب سے پاکستان میں ٹیم بھیجنے کے حوالے سے تحفظات اور اس کی سیاست کے اثرات کرکٹ کے میدان پر گہرے اثرات ڈال رہے ہیں. اس سلسلے میں بھارتی صحافی شیکھر رترا نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں اس صورتحال میں اپنی رائے دی. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو بھارت کی جانب سے کرکٹ ٹیم کی آمد کو قبول نہ کرنے کے حوالے سے ایک مضبوط اور اصولی موقف اختیار کرنا چاہیے. شیکھر نے پاکستان کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے موقع پر ثابت قدم رہے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے 2016-17 میں بھارت کی دعوت پر کرکٹ ٹیم بھارت بھیجی اور پھر ریسنٹلی 2023 میں بھی ورلڈ کپ میں بھارت کا دورہ کیا, لیکن اب بھارت کی باری ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے اور پاکستان میں ہونے والی چیمپئنز ٹرافی 2025 میں شرکت کرے. انہوں نے کہا اگر آپ آتے رہیں اور ہم جواب نہ دیں تو ایک دن آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا.
शेखर ने मजीद कहा कि भारत के क्रिकेट बोर्ड पर उन्होंने तनकीद भी की और कहा कि BCCI ने क्रिकेट को सियासत का शिकार बना लिया है। उन्होंने कहा कि जय शाह जो ICC के मुस्तकबिल के सरबराह बनने वाले हैं, उनकी सियासत ज़दा क्रिकेट हिकमत अमली आलमी सतह पर असरात डालेगी। शेखर ने आलमी क्रिकेट कम्युनिटी से भी पाकिस्तान की हिमायत की अपील की है और उनका कहना था कि क्रिकेट की आलमी सियासत में एक मुल्क की उजारादारी खत्म करने के लिए दीगर ममालिक को पाकिस्तान की हिमायत करनी चाहिए और ICC पर दबाव डालना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि क्रिकेट की सियासत का असर सिर्फ भारत और पाकिस्तान पर नहीं बल्कि आलमी क्रिकेट पर पड़ रहा है। भारत की क्रिकेट पॉलिसी ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर ममालिक के क्रिकेट पर भी असरात डाले हैं। उन्होंने कहा कि IPL के मयार की वजह से भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम की कारकर्दगी मुतासर हो रही है। पाकिस्तान की मेज़बानी के हवाले से शेखर की बातें इस बात का खमास हैं कि क्रिकेट की आलमी सियासत में अहम तब्दीलियाँ आएंगी और पाकिस्तान को इस मैदान में एक मजबूत और मुस्तकिल मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा। इस मामले में भारत के साथ होने वाले मुज़ाकरात और आलमी क्रिकेट कम्युनिटी का किरदार पाकिस्तान के लिए फैसला कुन साबित होगा। भारत से भी ज्वाइन कर रहे हैं उनके स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स सहाफ़ी हैं उमेश शर्मा, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। उमेश, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अभी जिस तरह से मैंने इंट्रो में भी बताया है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं तो इस हवाले से फिर एक उसूली मौक़िफ़ अब हम भी इख्तियार कर लें? काफ़ी कोशिश की पाकिस्तान में, जिस तरह से आपके सहाफ़ी भी अब ये कह रहे हैं 2016-17 में भी हमने अपनी टीम भेजी, 2023 का वनडे वर्ल्ड कप खेल कर हम आ रहे हैं, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान का क्या ये इकदाम अब दुरुस्त है कि वो कह रहे हैं कि हर सूरत में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान का हक है, ICC का इवेंट उन्हें मिला है? सर बिल्कुल, बात तो ठीक है, बात आपकी दुरुस्त है कि जिसको चैंपियंस ट्रॉफी ICC की तरफ से मतलब मिला है उसी का हक होता है, लेकिन इसमें ना 2-3 चीज हैं जी। आप सबसे पहले दोनों मुल्कों की हुकूमतों का, क्योंकि ये आपने स्पोर्ट्स के लिए मुझे बुलाया, वरना पॉलिटिकल तज़किया का शो होता तो मैं पूरे डिटेल से दोनों हुकूमतों को यहाँ पे खोल कर रख देता। कारण क्या है कि आपने हर तरह के खेल खेलने हैं, सब खेलने, जितनी सियासत है वो क्रिकेट पे आ जाती है, ठीक है। बाकी और सारी टीमें इधर उधर आ रही हैं, जा रही हैं, सब काम हो रहा है। इंडिया की टीम, बाकी टीमें उधर जा रही हैं, इंडिया की बाकी स्पोर्ट्स की टीमों की आप बात करेंगे, लेकिन क्रिकेट, इसमें फायदा किसका हो रहा है? इसमें फायदा हो रहा है थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर्स का, जो न्यूट्रल वेन्यूज के आस में बैठे रहते हैं, आंखें मतलब जिनके मतलब कहने वाली बात है कि पंजाबी में कहावत है कि आंखों से राल टपकाए जो रहते हैं ना इंतजार में, इंडिया पाकिस्तान का इसी तरह चलता रहा इन दोनों का। और थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर कोई ना कोई फायदा उठाएगा न्यूट्रल वेन्यू। जिस तरह से मैं अभी गए दिनों निक हॉकली जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था, तब उधर किसी ने सवाल पूछा तो निक हॉकली बोला कि हम तैयार हैं इंडिया पाकिस्तान का टेस्ट कराने के लिए। तो देखें कि आपकी लड़ाई का फायदा तीसरा कोई भी उठा सकता है, कोई भी उठा सकता है, तो बिल्कुल ऐसी है। लेकिन उमेश, ये जो लड़ाई अभी हो रही है, आपको क्या लगता है कि इस लड़ाई में आगे कौन है? पाकिस्तान है या हिंदुस्तान है? पाकिस्तानी टीम ने तो 2 बार रिसेंटली ट्रैवल किया, 2016-17 में भी किया और रिसेंटली तो 2023 का वनडे वर्ल्ड कप खेल कर आए, अहमदाबाद में खेल कर आए, जहां पर पाकिस्तानी टीम को थ्रेट्स भी बहुत ज्यादा थे। नो डाउट पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भी बताया, मीडिया ने भी रिपोर्ट किया कि वहां पर सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी, इंतजाम बहुत अच्छे थे, लेकिन जब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान को मौका नहीं देगा हम भी ये साबित नहीं कर पाएंगे। नहीं सर, मेरे हिसाब से अगर मेरा आप इंडिविजुअल ओपिनियन जाना चाहेंगे और कभी अगर चैंपियंस ट्रॉफी तक अगर ऐसे दिन रहे कि BCCI के किसी रिप्रेजेंटेटिव से अगर गुफ्तगू होती है तो मेरा सजेशन उनको भी यही रहेगा और यहाँ के जरिए भी दोनों मुल्कों के जो क्रिकेट को हुक्मरान जो क्रिकेट को चला रहे हैं उनको यही है कि अब क्रिकेट को शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। बहुत वक्त हो गया है, बहुत चीजें खींचातानी हो चुकी है और फिर 2 दफा अगर पाकिस्तान आ चुकी है तो हिंदुस्तान को एक बार एतमाद में लेना चाहिए पाकिस्तान को भी और मतलब जाना चाहिए उधर। दूसरी चीज ये कि जिस खतरे से आप डर रहे हैं, कि जिस तहफ्फुज की चिंता है, अब ये बताएं कि पाकिस्तान में कोई भी, यानी कि पाकिस्तान खुद भी ये चीज क्यों चाहेगा कि किसी इंडियन प्लेयर को मतलब बाल भी बांका हो या कुछ भी ऊंच नीच हो उस तरह की, ठीक है। कारण है इसका ना, क्योंकि पहले ही अगर इतनी आइज आपके ऊपर होंगी तो पाकिस्तान तो शायद उतनी सिक्योरिटी अपने प्रेसिडेंट को नहीं देगा जितने इंडियन प्लेयर्स को दे देगा। बात ये है, बिल्कुल ऐसी है। अभी रिसेंटली इंग्लैंड की टीम थी पाकिस्तान में, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इंग्लैंड की टीम थी पाकिस्तान में, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी उन्हें फराहम की जा रही है। तमाम टीमों को हमेशा इसी तरह का प्रोटोकॉल मिल रहा है और ऐसा नहीं है। लास्ट जब हम देखा था, हमने 2008 का जो एशिया कप हुआ था तब कराची में वो मैचेस खेले गए थे और जब सहवाग, वीरेंद्र सहवाग, और इस टीम में से इकलौते खिलाड़ी रोहित शर्मा थे उस टीम का जो पार्ट थे, जो 2008 का एशिया कप जो पाकिस्तान में हुआ था। तो उस टाइम भी कोई ऐसी खबर नहीं आई थी। वो 2009 का एक अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ श्रीलंकन टीम का और वो भी मतलब उसके बाद कुछ टाइम क्रिकेट बंद रही पाकिस्तान में, उसके बाद बहुत सी टीमें आई। लेकिन फिर भी मेरा सजेशन दोनों तरफ के लोगों को रहेगा, क्योंकि मैं किसी एक की बात नहीं कर सकता, क्योंकि कारण है ना,
میں ادھر سے اگر پی سی بی کے لیے یا پاکستان کے لیے بولوں گا تو ادھر والے مجھے گالی بکیں گے, ادھر ان کی بولوں گا تو ادھر میرے دوست بھی ناراض ہو جائیں گے. ہم تو, ہماری تو کوشش یہی ہے کہ کوئی نیوٹرل بات کی جائے اور اس مسئلے کا کسی نہ کسی طریقے سے حل نکالا جائے. آبویسلی ہر ملک اپنی فیور میں بات کرے گا, آپ بھی کریں گے, ہم بھی کریں گے, لیکن ایک جو بات ہم دیکھ رہے ہیں, جس طرح سے شیکھر نے بھی کہا, آپ کی صحافی ہیں, جے شاہ کے آئی سی سی کے سربراہ بننے کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے بھارت کی کرکٹ پالیسی پر جو عالمی سطح پر ہے وہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں, اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ منور کرے گا انڈیا بہت زیادہ جے شاہ کے پریزیڈنٹ بننے کے بعد. آپ کو کیا لگتا ہے؟ اوبویسلی اپنے ملک کو تو فائدہ دیں گے, لیکن باقی ملکوں کو بھی اسی طرح سے فائدہ ڈسٹریبیوٹ کرنا یہ آئی سی سی کے ہیڈ کا کام ہے. جی سر, بات آپ کی بالکل درست ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اب جے شاہ کا جو رول ہے نا, اب وہ بی سی سی آئی سیکریٹری سے بڑا رول ہے. کارن اس میں یہ ہے کہ تب آپ انڈیا سینٹرک سوچتے تھے, یا تب آپ انڈیا سینٹرک فیصلے ہوتے تھے. اب آپ کو فارمر بی سی سی آئی سیکریٹری کی حیثیت سے یا اس سوچ کے ساتھ فیصلے نہیں لینے, آپ ایز این آئی سی سی چیئرمین فیصلے لینے ہیں. تو جیسا کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان بھی ایک فل ٹائم ممبر ہے, انڈیا بھی ایک فل ٹائم ممبر ہے, دونوں کو اب یہ جیسا کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ کسی کو یہ فیل نہ ہو کہ بھائی ہمارے ساتھ پکشپات یا بھید بھاؤ ہو رہا ہے, یا ہمارے ساتھ مطلب دوسری طرح کا ویوہار ہو رہا ہے, کہ کہتے ہیں نا سوتیلا ویوہار ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. وہ چیز کسی کو فیل نہیں ہونی چاہیے. تو اب وہی جیسا کہ اس میں رسپانسبلٹی جیسا کی ہی بنتی ہے, کیونکہ اب تک جو بی سی سی آئی نہیں آ رہی تھی پچھلے 4-5 سال سے, انڈیا پاکستان نہیں جا رہی تھی, اس ٹائم بھی جیسا ہی ڈیسیجن میکر تھے یہاں پہ, اور اب آئی سی سی میں بھی ڈیسیجن میکر جیسا. تو اب جے شاہ نے جس مائنڈ سیٹ سے یہاں فیصلے لیے کہ ہمیں انڈیا کو نہیں بھیجنا ہے وہاں, اب وہ نہیں لینا چاہیے ان کو. اب ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے ایز این آئی سی سی چیئرمین یہ کیسے انشور کروں کہ انڈیا پاکستان چلا جائے اور سیفلی اور سب چیز مطلب اچھے سے ہو جائیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو؟ پاکستان نے یقینی طور پر بینگ پاکستانی, میں صرف یہ بات نہیں کر رہا, میں فیکٹس کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ایشیا کپ ہم نے دیکھا, آپ لوگوں نے کہا ہائبرڈ ماڈل کرائیں, تب پاکستان مان گیا. تو ہر بار بھی ماننا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل اب ہو چکا ہے. اسی لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی اب یہ واضح سٹانس لے لیا ہے, پاکستانی گورنمنٹ نے بھی واضح سٹانس لے لیا ہے کہ اگر تو چیمپئنز ٹرافی ہوگی تو پھر پاکستان میں ہی ہوگی, کیونکہ ایشیا کپ کو ہائبرڈ ماڈل پہ کروا دیا پاکستان نے, تب بھی پاکستان کو اس کا نقصان اٹھانا پڑا. دوسری طرف ہندوستان میں جب ورلڈ کپ ہوا تب بھی ہم بنا کچھ کہے بنا کچھ پوچھے ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے بھی آ گئے. تو یہ چیزیں بھی میرا خیال ہے کہ وہاں کے میڈیا کو بھی تھوڑا سا دیکھنی چاہیے, کیونکہ جب ہم ہندوستانی میڈیا بھی دیکھتے ہیں اس پر تھوڑی سی عجیب باتیں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. بہت سے اینالسٹ ہیں, نئے لوگ بھی اس میں شامل ہیں, پرانے لوگ بھی شامل ہیں, کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ کسی صورت نہیں جائیں گے, بھارت کی کرکٹ کو فرق نہیں پڑتا. بھارت کی کرکٹ کی بات نہیں ہے, یہ پوری دنیا کے لوگ سب سے زیادہ جس سپورٹس کو دیکھتے ہیں, جس میچ کو دیکھتے ہیں, وہ پاکستان اور ہندوستان کا ہی میچ ہے, جس میں براڈ کاسٹرز کے 3.2 ارب ڈالرز لگے ہوئے ہیں. اب سر اس پہ آپ نے میڈیا کی بات چھیڑی تو میں سب سے پہلے وہاں سے شروعات کرتا ہوں, میڈیا والے کوشچن شروع کرتا ہوں. میڈیا کا جو ہے نا سر رسپانسبلٹی کو آپ دیکھیں, میڈیا اگر تاریخ میں کبھی میڈیا کو اگر ان الفاظ میں یاد کیا جائے گا جو شرفا کے بیچ نام نہیں لیا جاتا جن الفاظ, تو وہ اس دور کی میڈیا ہوگی, اور دونوں طرف کی. میں اس میں کسی ایک ملک کی میڈیا جس طرح کی نیگیٹیوٹی آج کل چالو ہے, کارن ہے ٹی وی نیوز میڈیا چھوڑنے کا میرے لیے وجہ یہی تھی کہ بھائی ڈیجیٹل میں کام کریں, فریلی کام کریں اپنا. کارن یہی ہے کیونکہ اس میں ادھر نہ کریٹیوٹی بچی ہے, ادھر کیا ہے کہ نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہے, ایجنڈا بھائی. یہاں تک کہ آپ کو سید یہ پتا ہوگا کہ آپ بھی جانتے ہوں گے اچھے سے کہ کہیں نہ کہیں ڈیسیجن میکرز کو ابھی تک یہ طے نہیں ہوگا کہ انڈیا پاکستان جائے گا کہ نہیں جائے گا. انہوں نے پہلے فیصلے سنا دینے ہیں اپنے, ٹھیک ہے. ڈیسیجن میکرز ابھی لگے ہوں گے اس بات میں کہ ہم جانا ہے نہیں جانا, کیا کرنا, لیکن میڈیا چینلز نے ابھی سے ڈکلیریشن پہ آ گئے ہیں. تو یہ چیز سے ان کو بچنا چاہیے پرہیز. اور سوشل میڈیا جس طرح سے ابھی مشرومنگ ہوئی ہے, یوٹیوب چینلز, یوٹیوب پورٹلز, اور جو پوڈ کاسٹ کا پینڈیمک آیا ہے, اس میں جو زہر بویا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, الگ الگ ادھر سے پاکستان کو گالیاں دی جا رہی ہیں, ادھر سے ہندوستان کو گالیاں دینے والے بیٹھے, یہ چیزیں میرے حساب سے بند ہونی چاہیے, بالکل دونوں سائڈ سے بند ہونی چاہیے. یقینی طور پر جس طرح آج میرا خیال ہے میں اور آپ بڑے رسپانسبلی بات کر رہے ہیں, اور ہم اپنی ایک دوسرے کی غلطیوں کو بھی مان رہے ہیں, اصلاح کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اچھا, اگر ان کیس امیش ہندوستان نہیں آتا اور چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہی ہو جاتی ہے ہندوستان کے بغیر, پہلے تو بتائیے گا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہوگا ہندوستان کے بغیر؟ اور اگر ایک بار بھی یہ ہو گیا تو پاکستان نے بھی کہا کہ پھر آئندہ آئی سی سی کے کسی بھی ایونٹ میں کسی بھی وینیو پر پاکستان پھر ہندوستان سے نہیں کھیلے گا. تو بائلیٹرل سیریز کے بعد اب آئی سی سی ایونٹ میں بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان ہندوستان کی ٹیمیں ان فیوچر پھر سامنے نہیں آئیں گی؟ یہ دو سوال ہیں سر. اس میں پہلا سوال آپ کا یہی تھا نا کہ اگر انڈیا نہیں جاتا ہے تو کیا ہوگا. جی, پہلا سوال سر اس کا سیدھا سا جواب ہے, پھر دونوں اپنے اپنے اسٹانس پہ اڑ جائیں,
दोनों में से कोई पीछे ना हटे, ना तो बीसीसीआई पीछे हटे। अगर आप इतने ही दोनों मतलब मर्द के बच्चे हैं तो अब अड़ जाए अपनी अपनी बात पे दोनों। फिर होगा जो देखा जाएगा। ऑडियंस को क्या है, ऑडियंस तो अब बाकी के मैच देखेगी, जिन्होंने क्रिकेट देखना, जिन्होंने कवर करना, वो सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर और भी तमाम चीजों से कमा लेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी चीज के बगैर कोई इवेंट खत्म नहीं होता है, ठीक है। अगर इंडिया नहीं है। दूसरी चीज, पाकिस्तान वाला सवाल, आईसीसी इवेंट बायलैटरल से कि आईसीसी इवेंट में भी अब देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगी, तो फिर मेरा ये मानना है कि दोनों को अपने अपने स्टैंड पर जाए। पाकिस्तान अगर ये कहता है तो फिर बाद में पाकिस्तान को बनता है कि वो झुके ना, क्योंकि कई बार ये देखा गया है, आप बुरा ना मानना इस चीज को, बिल्कुल पाकिस्तान नहीं, ये नो डाउट हुआ है। हम खुद इस पर बड़ी तनकीद करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर और पाकिस्तानी हुकूमत पर भी कि आप लोग पहले एक स्टांस ले लेते हैं फिर उसको तब्दील ना करें। हाँ जी, रवीज राजा जिस वक्त चेयरमैन थे, उनकी दिन में 4 की मियाद पे स्टेटमेंट बदलती थी, ठीक है। मतलब सुबह कुछ बोल रहे, दोपहर में कुछ है, और शाम को कुछ है, और रात को कुछ है, इस तरह से तो। और उनका फिर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई थी पिचेस के मामले में, या फिर जिस तरह की उनकी स्टेटमेंट्स थी, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर भी उनकी क्रेडिबिलिटी अपना आप खत्म करी। तो पाकिस्तान में जिस तरह से, और कुछ हो सकता है कि आपको बुरा लगे, लेकिन मुझे कहना है कि आप इसको उस तरह ही लेंगे। कहीं ना कहीं बीसीसीआई और पीसीबी में एक डिफरेंस ये है कि बीसीसीआई में बेशक इनडायरेक्ट सियासत हो रही होगी या हो रही है, जो भी है, लेकिन पीसीबी जो है वो डायरेक्टली सियासत से इन्वॉल्व है, इसलिए उनका ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। वहां के डिसीजन, वहां के चेयरमैन जो रातों रात बदल जाते हैं, ये चीजें। इस मामले में इंडिया में थोड़ा सा इनडायरेक्ट है, बीसीसीआई में भी पॉलिटिक्स है, क्योंकि एक बंदा आपको नाम सुना होगा जो आज से नहीं है, वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या भाजपा की गवर्नमेंट हो, एक बंदा मुस्तकिल है, राजीव शुक्ला का नाम सुना होगा आप, ठीक है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। मैं जो आप बात कर रहे हैं उससे मैं कंप्लीटली एग्री करूंगा। हमारे यहाँ सिस्टम के कुछ फेलियर्स हैं जिनको ठीक करने की कोशिश की जा रही है, उस पर काम भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं, मीडिया हाउसेस के हवाले से हम बात कर रहे थे, एंकर्स की बात करते हैं, एनालिस्ट की बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि पॉडकास्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा लोग, पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान में भी, और जो मुंह में आता है वो कह देते हैं। लेकिन जो क्रिकेटर्स हैं, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, आपको लगता है उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जरा मोहतात होकर स्टेटमेंट दें? और खास तौर पर मैं जरूर पूछना चाहूंगा आपसे कि हरभजन सिंह को पाकिस्तान के साथ स्पेशली क्या प्रॉब्लम है कि वो बड़े गुस्से में रहते हैं पाकिस्तान को लेकर? असल में सर, फॉर्मर क्रिकेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिस तरह से हरभजन सिंह, और फिर अभी 5-6 दिन पहले राशिद लतीफ साहब का इंटरव्यू मैंने सुना, पीटीआई वाला इंटरव्यू पढ़ा, उनका मैंने खुद ने अपने जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहां पे मैंने इंटरव्यू लिया राशिद लतीफ साहब का, तो बड़ा रिस्पॉन्सिबली उन्होंने वहां पे बड़ा रिस्पॉन्सिबली बात की। लेकिन मुझे थोड़ा सा, मैंने फिर फोन करके राशिद लतीफ साहब से ये बात बोलने की कोशिश करूंगा, या आज कल मैं बोल लूंगा कि वो जो उनकी स्टेटमेंट थी, कहीं ना कहीं मैं राशिद भाई बहुत बड़ा नाम है, हरभजन सिंह भी बहुत बड़ा नाम है, इस तरह के क्रिकेटर्स को मतलब बचना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की स्टेटमेंट जो है एक पैरामीटर बन जाती है लोगों के लिए। जब आप कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, आप अपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक तरह से वो आपकी अकेले की स्टेटमेंट नहीं होती है कि भाई मैं, जैसे उमेश शर्मा बोल देगा कुछ या आप बोल देंगे कुछ, तो वो हम दोनों की इंडिविजुअल मानी जाएगी ना, ठीक है। लेकिन अगर हम वही स्टेटमेंट इस टीवी चैनल पे बैठ कर दे रहे हैं जिसपे आप भी बैठे, मैं भी बैठा हूं, तो वो आपकी तरफ से वो पाकिस्तान की मानी जाएगी, मेरी तरफ से हिंदुस्तान की मानी जाएगी, ठीक है। तो इस ऐसे मौके पे जब आप एक पूरे एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक अपने क्रिकेट के साइकिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोच समझ के, क्योंकि मेरा ख्याल है एक शायर का नाम याद नहीं आ रहा, उनका एक शेर भी है कि कौन कब कहां कैसे कौन सी बात की जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ठीक है उमेश, लास्ट कमेंट में आपसे चाहूंगा कि क्या आप मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? आलमी क्रिकेट की सालमियत को बहाल रखना है, उसके मुस्तकबिल को बेहतर बनाना है, सिर्फ भारत और पाकिस्तान का मसला नहीं है, जो सियासी इख्तलाफात हैं ये फिर आलमी क्रिकेट पर भी असरअंदाज होंगे, और अब भारी जिम्मेदारी है वो जो जय शाह पर पड़ चुकी है या पड़ने वाली है, उस हवाले से आप क्या समझते हैं उनका रोल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? उन्हें किस तरह बेहतर तरीके से इन मामलात को संभालना होगा? सर दोनों को ना, पहले तो जैसा को बीसीसीआई ऑफिशियल को, क्योंकि जैसा ऐसा नहीं है, जैसा जो बोलेंगे बीसीसीआई के डिसीजंस ऑलमोस्ट वही होंगे, ठीक है। ये तो कहने वाली बात है कि आईसीसी में चले गए, बीसीसीआई के फैसले जैसा नहीं ले रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी चीज ये कि बीसीसीआई और पीसीबी को एक किसी बात पर इत्तेफाक पे आना चाहिए, और उनको ये फैसला करना चाहिए कि भाई हम दोनों की लड़ाई में कोई तीसरा फायदा ना उठाए, क्योंकि बाहर के क्रिकेट बोर्ड आप लोगों को, और ये मैं आपको अभी ये क्लोजिंग स्टेटमेंट में एक और बात बता दूं सर, हम लोगों पर वेस्ट हंसता है, वेस्ट हंसता है हम लोगों पर, या यूके हो गया या बाहर के ममालिक हो गए, या फिर और कंट्रीज हो गए जो क्रिकेट की बाकी कंट्रीज हैं, इधर की तरफ ऑस्ट्रेलिया हो गई आपकी, ठीक है, ओशियनिया में, ये लोग हंसते हैं हम पर कि देखो यार क्या तमाशा चल रहा।
اور سوچ کے دیکھیں کہ ہم سے میری مراد انڈو پاکستان دونوں سے ہے. یہ ہم لوگوں پر واقعی میں ہنستے ہیں کیونکہ دیکھو تماشا دیکھو ان کا کہ ان کو لڑنے دو اور فائدہ کسی اور کا ہوگا. میلبرن میں جو ٹکٹ جو کوہلی والا میچ ہوا تھا اس میں 82 مارے تھے, چلو وہ تو آئی سی سی کا ایونٹ تھا. اگر اس طرح کے میچز ہونے لگے انڈیا پاکستان ریگولرلی, جس طرح کی بائیلیٹرل سیریز ہونے لگی تھی, تو آپ دونوں آپس میں بالکل ہم امید یہی کرتے ہیں کہ جو بائیلیٹرل سیریز کا جو ایک سلسلہ ختم ہو چکا ہے وہ بھی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو میچز کا سلسلہ وہ شروع ہونا چاہیے. ہندوستان سے سپورٹس صحافی امیش شرون نے ہمیں جوائن کیا تھا. امیش, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, بڑی زبردست گفتگو رہی آپ کے ساتھ, اور آئی تھنک اسی طرح سے رسپانسبلی ہم سب کو بہیو بھی کرنا چاہیے. پاکستان اور ہندوستان کرکٹ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ وہ میچ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے. براڈ کاسٹر اس سے سب سے زیادہ پیسہ کماتے ہیں, اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ اس میں ہوتی ہے, اربوں ڈالرز اس میں کمائے جاتے ہیں. تو آئی تھنک یہ جو موقع ہے یہ پاکستان ہندوستان کسی بھی ایسے ایک تیسرے پرسن کو نہ دے جو اس سے فائدہ اٹھا سکے. ہم دونوں ملکوں کا اس کو خود سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. ناظرین, پروگرام کے اس حصے میں ہم آپ کو پیراگلائڈنگ کے کچھ خاص مناظر دکھائیں گے. پیراگلائڈنگ ایک ایسا ایڈونچر ہے جو انسانوں کو آسمان کی بلندیوں پر پرواز کا تجربہ فراہم کرتا ہے, لیکن اب یہ ایکسپیرینس نہ صرف انسانوں تک محدود نہیں رہا بلکہ سوشل میڈیا پر ایک ایسی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے جس میں ایک پالتو کتا اپنے مالک کے ساتھ پیراگلائڈنگ کرتے ہوئے آسمان کی سیر کر رہا ہے, جس کے مناظر ہم آپ کو نیو کی اسکرین پر بھی دکھائیں گے. یہ ویڈیو دیکھ کر دنیا بھر کے لوگ حیرت میں مبتلا ہو چکے ہیں اور اس نے ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے. یہ ویڈیو ایک نوجوان کی ہے جو اپنے پالتو کتے کے ساتھ پیراگلائڈنگ کرتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے, اور کتنے اطمینان کے ساتھ کتا بھی اس مناظر کو انجوائے کر رہا ہے. ویڈیو میں کتا اپنے مالک کے ساتھ آسمان میں پرواز کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے, اور یہ ویڈیو خاص طور پر اس لیے بھی زیادہ توجہ حاصل کر رہی ہے کہ اس میں کتا انسانی حدود سے باہر اپنی مرضی کے بغیر اس خطرناک کھیل میں حصہ لے رہا ہے. ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر صارفین کی جانب سے مختلف رد عمل بھی سامنے آ رہے ہیں. کچھ لوگ اس ویڈیو کو دلکش اور انوکھا تصور کر رہے ہیں, انہیں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں مناظر, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتا کس طرح سے اپنے مالک کے ساتھ انجوائے کرتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسے خطرناک اور بے رحمی کے مترادف بھی قرار دے رہے ہیں, کیونکہ ایک ڈر خوف بھی ذہن میں ہوتا ہے, ایک ڈر خوف کسی بھی جانور کو بھی محسوس ہو سکتا ہے. کتے کے مالک کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے, اور صارفین کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ وہ ایک بے زبان جانور کی زندگی کو خطرے میں ڈال کر غیر ذمہ دارانہ سلوک کر رہا ہے. اور جب ہم پیراگلائڈنگ کی بات کریں تو یقینی طور پر پیراگلائڈنگ ایک ایڈونچر کھیل ہے جس میں انسانوں کے لیے بھی خطرات موجود ہوتے ہیں, اور خاص طور پر بہت سی ایسی ویڈیوز بھی ریکارڈ ہو چکی ہیں, مناظر اس طرح کے کیپچر ہو چکے ہیں. جب موسم سازگار نہ ہو تو پھر پیراگلائڈرز کو بھی بہت زیادہ مشکل کا سامنا ہوتا ہے جب تک وہ پراپر ایکسپیرینس نہ ہو یا ان کے ساتھ جو پروفیشنل ٹرینرز ہیں وہ وہاں پر موجود نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم ایک جانور کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی خطرات کہیں زیادہ بڑھ سکتے ہیں. اس کو ہوا میں جا کر مینج کرنا, اس کو سنبھالنا مشکل ہو سکتا ہے. تو اگرچہ کتوں کو قدرتی طور پر بلند مقامات سے خوف نہیں آتا, لیکن ان کے لیے اس طرح کا جو تجربہ ہے وہ غیر معمولی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ویڈیو تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. ناظرین, آج ہم آپ کو ایسے ہمجہت انسان سے ملوائیں گے جن کی شخصیت علم, ادب, نفسیات اور روحانیت کا خوبصورت امتزاج ہے. جی ہاں, ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر فرحت عباس شاہ کی, جنہیں نہ صرف اردو ادب کے میدان میں بلند مقام حاصل ہے بلکہ اب وہ نفسیات اور متبادل علاج کے حوالے سے بھی پہچانے جائیں گے. حال ہی میں انہوں نے نفسیات اور آلٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ کے موضوع پر اوپن انٹرنیشنل یونیورسٹی آف کمپلیمنٹری میڈیسن کولمبو سے PhD مکمل کی ہے, اور ان کے تحقیق کا موضوع اردو ادب نہیں تھا, جیسا کہ آپ بھی شاید ہماری طرح یہی سوچ رہے ہوں گے, لیکن یہ تحقیق ایک ایسے پیچیدہ مسئلے پر تھی جو آج دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کر رہا ہے, اور وہ مسئلہ ہے ڈپریشن. ڈاکٹر فرحت عباس شاہ نے ڈپریشن کے علاج کے لیے جو رائج طریقے ہیں ان کے متبادل 5 مؤثر طریقہ علاج پر تحقیق کی ہے, جن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائیکو تھراپی ہے, لائف سٹائل ہے, ہومیوپیتھی ہے, روحانیت اور آکوپنکچر شامل ہیں. ان کی تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ ڈپریشن کے علاج کے لیے انٹیگریٹڈ ٹریٹمنٹ نہ صرف کامیاب ہے بلکہ زندگی کو مثبت سمت میں لے جانے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے. ڈاکٹر فرحت عباس شاہ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو ہماری طرف سے دلی مبارکباد آپ قبول کریں, کیونکہ ہم تو یہی سوچ رہے تھے کہ آپ شاعر ہیں, آپ نقاد ہیں, تو آپ نے درجنوں ادبی کتابیں ہیں جو ان کے بھی آپ مصنف ہیں, تو آپ نے کوئی ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی ہوگی اردو میں, لیکن یہ آپ نے ڈپریشن میں ہم نے دیکھا PhD جس طرح سے مکمل کی ہے, یقیناً یہ کسی اعزاز سے بھی کم نہیں ہے. تو یہ جو بڑا منفرد موضوع تھا, اس پر تحقیق کا کیسے خیال آیا, یا کیا اس کا بیک گراؤنڈ تھا؟
بہت شکریہ. بیک گراؤنڈ تو یہ ہے کہ میری ایم ایس سی جو ہے وہ سائیکالوجی میں تھی، ماسٹرز. ٹھیک ہے. بلکہ سائیکالوجی سے دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ ایف اے، بی اے، ماسٹرز، بلکہ فلسفی بھی ساتھ میں نے رکھی. تو چونکہ اب جس میں آپ نے ماسٹرز کیا ہو، پی ایچ ڈی یا ایم فل، اسی میں ہی ممکن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو صورتحال اس وقت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر لیول پر، ہر سطح پر بتانے کی ضرورت ہے کہ معاشرہ کسی نفسیاتی بحران کا شکار رہتے ہوئے وہ مکمل یا متشکل نہیں رہ سکتا. بالکل. وہ منتشر ہو جاتا ہے. اگر نفسیاتی بحران پیدا ہو جائے افراد میں اور وہ اجتماعی شکل اختیار کر لے تو پھر وہ معاشرہ رہتا نہیں ہے، باقی کچھ اور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کاوش پھر اس لیے کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو انٹیگریٹڈ ٹریٹمنٹ ہے، یہ میں چاہوں گا ذرا ضرور الیبریٹ ہمیں کیجیے گا. جیسے سائیکو تھیراپی ہے، لائف سٹائل ہے، ہومیوپیتھی ہے، روحانیت ہے، آکوپنکچر ہے، کس طرح سے اس کو ٹریٹ کیا جائے گا؟ پھر ان تمام چیزوں کے ساتھ ایلوپیتھک علاج کے ساتھ یہ متبادل طریقہ علاج ملا کر یہ ہوں گے؟ دیکھیں، یہ ایلوپیتھک تو اس میں کبھی کسی برائے نام کو ضرورت پڑ جائے تو ہے، ورنہ نہیں ہے. دنیا ساری الٹرنیٹو میڈیسن پہ جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک سکول آف تھاٹ جو ہے وہ یا ایک ڈسپلن جو ہے وہ اب بیماریوں کو ایڈریس کرنے میں ناکام ہو گیا. دوسرا، ایلوپیتھک سے لوگ تھوڑا سا اب بدزن ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ کاروبار زیادہ اور علاج کم ہے، سائیڈ ایفیکٹس زیادہ ہیں. ہاں، سائیڈ ایفیکٹس تو اتنے ہیں کہ آپ کو اگر کسی نے پیٹ کی دوائی دی ہے تو ساتھ وہ یہ کہے گا کہ یہ بلڈ پریشر ہو جائے گا تو اس کی یہ ہے، اور اگر اس کی وجہ سے آپ کے گردوں پہ اثر ہو تو اس کو بچانے کے لیے، ایک چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر دوسری چیز کا ساتھ. تو اچھا، اب ہمارے جو ٹریڈیشنل رہے ہیں، اب چائنا میں، انڈیا میں، پاکستان، باقی جتنی دنیا ہے، ان کے ٹریڈیشنل جو طریقہ علاج ہے ان کو نظر انداز کیا گیا ہے صرف اپنے کاروبار بڑھانے کے لیے. جبکہ وہ ایک آپ کا گھر ہے نا، اس کا جو کچن ہے وہ آپ کا کلینک ہے. اس میں لونگ، دار چینی، اجوائن، یہ الائچی، یہ ساری چیزیں وہ ادویات ہیں جن پر بہت زیادہ پیسے خرچ کیے بغیر آپ چھوٹی موٹی بیماریاں ایڈریس کر سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی ہم جاتے ہیں ایلوپیتھک تو وہ ہمیں اور طرف لگا دیتے. ٹھیک ہے. اچھا، جس طرح سے روحانیت ہے اس کو ڈپریشن کے علاج میں شامل کرنے کا خیال پھر یہ کس طرح سے آیا؟ کیونکہ ہم اس سے کافی دور ہو چکے ہیں. دیکھیں، میں مسلم نفسیات کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں چکے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں، اب یہ بطور میں مذہبی آدمی کے نہیں کہہ رہا، میرا ایمان ہے، میں مسلمان ہوں، میں رب تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن بطور ایک نفسیات کے طالب علم کے، خدا پر ایمان اور اس کی ذات پر بھروسہ اتنا بڑا سہارا اور علاج ہے یہ ہماری کمزوریوں کا، محرومیوں کا، کہ اس سے بڑا دنیا میں کوئی علاج موجود ہی نہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ ابھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان لوگوں میں خودکشیاں، ان فلسفیوں میں، ان دانشوروں میں خودکشیوں کی ریشو آپ کو تناسب زیادہ ملے گا جو نان بلیور تھے، جن کا خدا پر ایمان نہیں تھا. ان کے پاس سہارا ہی نہیں رہ جاتا، کوئی امید ہی ختم ہو جاتی ہے. جو مذہب ہمیں دیتا ہے، جو خدا کا کنسیپٹ، جو کنسیپٹ آف گاڈ، جو انسان کو سہارا مہیا کرتا ہے، ایمان کی طاقت جو ہے، بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے بھی ہم آف دی ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے، آبویسلی لوگ بھی آپ کو جانتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی آپ کو دیکھتے رہے ہیں، ٹی وی سے آپ کی وابستگی رہی ہے، ریڈیو سے رہی ہے. 1999 میں جیسے سے آپ نے بھی مجھے بھی بتایا کہ آغاز آپ نے جس طرح سے کیا تھا، تو یہ سفر پھر اب ہوتا ہوتا یہ ایجوکیشن پر آ کر تھما ہے کہ اب لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے، آپ نے پھر یہ سوچا ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں تو میں نے زندگی میں نہیں کبھی چھوڑی. ایک تعلیم حاصل کرنا، اور جو کچھ حاصل ہو گیا ہے اساتذہ کی مہربانی سے اسے تقسیم کرنا. ٹھیک ہے. یہ تو میں مارشل آرٹ تھا، چاہے میرے کوئی اور شاعری ہے، چاہے دیگر کوئی چیز ہے، میرا شعبہ ہے، تو میں سیکھنے میں بھی کبھی اس میں جھجک محسوس نہیں کی آج تک، اور نہ کبھی اگر مجھے پتہ ہے تو بتانے میں جھجک. یہ سلسلہ تو جاری. ٹھیک ہے. تو یہ جو تحقیق ابھی ریسرچ آپ نے کی ہے، اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو تمام متبادل طریقہ علاج بتائے گئے ہیں ان کے اس طرح سے بھی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں؟ نہیں، یہ تو سائیڈ ایفیکٹ والی بات ہی کوئی نہیں. مثال مراقبے کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے؟ مثال ہے جو لائف سٹائل ہے، آپ اگر بدلتے نہیں، جب تک لائف سٹائل نہیں بدلتے، آپ وہ انوائرمنٹ نہیں بدلتے جس کی وجہ سے آپ بیمار ہوئے ہیں، تو وہ آپ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ آپ اور یہ جو اینٹی ڈپریسنٹ ہیں، یہ تو آج تک میں نے ایک پیشنٹ ایسا نہیں دیکھا کہ جو ان کی وجہ سے درست ہوا.
یہ زہر کا. لیکن ڈاکٹر صاحب پھر آپ معاشرے میں جو ڈپریشن بڑھنے کی وجہ ہے یہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پہلے شاید وجوہات کچھ اور تھیں، ابھی سوشل میڈیا کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ بہت زیادہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں ان لوگوں کو دیکھ کر جو سوشل میڈیا پر انفلوئنسرز ہیں یا کامیاب لوگ ہیں، ان کی سٹوریز ہیں ہمیں انسپائر کرنے کے لیے، لیکن ہم ان سٹوریز کو دیکھ کر ڈپریشن میں جا رہے ہیں. خاص طور پر بچے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی گیجٹ ہے، کوئی ایسی چیز ہے، وہ فوراً سے ہمارے پاس کیوں نہیں ہے اگر ہم کسی اور بچے کے پاس سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں. تو یہ تو اب ہمارے بچوں میں شروع ہو گیا ڈپریشن. ویسے تو اب اس کے وجوہات یہ ملٹی فیسٹڈ ہے، بالکل اکنامک ہے اور سماجی رویے ہیں اور بہت کچھ ہے، لیکن جو سوشل میڈیا ہے نا یہ بنایا اسی لیے گیا. میں بتاؤں میری جو تحقیق ہے، میرا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ یہ آپ کو کوئی راستے پہ لانے کے لیے، معاشروں کو ایک خوبصورت معاشرے میں بدلنے کے لیے نہیں ہے. یہ معاشرتی بحران اور انسانوں سے ان کا ادراک اور شعور اور سماجی اقدار چھین لینے کے لیے بنایا گیا. یہ ایک ڈاؤن فال کے طور پر پھر آپ دیکھ رہے ہیں ہماری جو جنریشن اب ہے، نیکسٹ جنریشن بھی ہے، کہ ایک ڈاؤن فال کی پھر ایک بڑی وجہ بھی بن سکتی ہے جس طرح سے اس کا استعمال نیگیٹیولی زیادہ ہو رہا ہے، پازیٹیولی کم ہو رہا ہے. تو آپ کو ڈاؤن فال محسوس نہیں ہو رہا؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ مزید بڑھے گا، لیکن میں اپنی امید نہیں چھوڑ سکتا. مجھے لگتا ہے کہ اسی سے ایک خوبصورتی اسی سے نکلے گی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تمام طریقہ علاج پھر اب جن پر آپ نے ریسرچ بھی کی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر آلریڈی کوئی اس پر کام ہو رہا ہے، اس پر کبھی کوئی بات ہوئی ہے؟ اس حوالے سے کچھ سینٹرز ایسے ہیں یا کوئی ایسا سینٹر پھر بنایا جائے جہاں ایک ہی جگہ پر یہ تمام علاج میسر ہوں؟ دیکھیں، میری جو سپروائزر ہیں ڈاکٹر سائمہ چودھری، ان کا اپنا کلینک بھی ہے اور جو انہوں نے مجھے بہت رہنمائی بھی کی ہے. اسلام آباد میں ڈاکٹر ابرار عمر یہ کر رہے ہیں. تو یہ لوگ ہیں، تھوڑے ہیں لیکن بہرحال ہیں، اور اب انشاءاللہ یہ بڑھیں گے. کیونکہ اگر ہم کولمبو یونیورسٹی سے افیلیشن لیتے ہیں اور یہاں کوئی انسٹیٹیوٹ بناتے ہیں انشاءاللہ الٹرنیٹو میڈیسن کا، تو اس کے ذریعے اس چیز کو ہم یہاں پاکستان میں بھی انشاءاللہ یعنی پیچھے نہیں رہیں گے. لیکن بڑے اسکیل پر جب تک ہمیں اسے لانا ہے تو پھر وہ تو گورنمنٹ کی ہیلپ کے بغیر پاسبل نہیں ہو سکتا. تو اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ اس حوالے سے کچھ سیریس بھی ہے؟ ان کو یہ مسئلہ لگتا بھی ہے کہ یہ ایک مسئلہ بھی ہے؟ نہیں، گورنمنٹ تو کسی حوالے سے سیریس نہیں. وہ تو ان کی اور سنجیدگیاں ان کی اور ہیں. ان کے ہمارے معاشرہ، پاکستان، لوگ، عوام، یہ ان کی ترجیح نہیں ہے. ہمیں خود کرنا ہوگا. لیکن ہمارے معاشرے میں روحانی اور نفسیاتی علاج کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ساتھ جوڑنے کی کتنی ضرورت ہے پھر ہمیں؟ سائنٹیفک ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ جو پیروں فقیروں سے، یہ جو جعلی ہیں سارا کچھ، ان سے بچنا بھی ضروری ہے. یعنی سائنٹیفک ہونا بہت ضروری ہے. اور سائنٹیفک سے بھی آگے، یعنی میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ایمان ہے، ایمان بھی یہ اگر یہ تھوڑا سا کوئی باشعور سائنسدان ہوگا تو وہ ایمان لے آئے گا. اور جتنے باشعور تھے جنہوں نے کائنات کو دریافت کیا، دیکھا، تو وہ ایمان پر آئے کہ خدا ہے. تو خدا پر بھروسہ اور خدا پر ایمان جو ہے وہ شیٹرڈ کیا جا رہا ہے اور ہمیں اسے بحال کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مزید اس پر تحقیق کو آگے بڑھانے کے لیے جو دیگر نفسیاتی مسائل ہیں اس پر کام کرنے کا ابھی کیا ارادہ ہے آپ کا؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میرا اب شروع ہی اب ہوا ہے. پی ایچ ڈی کے بعد اب آغاز ہوا ہے. جیسے میں نے بلیک بیلٹ حاصل کی مارشل آرٹ میں، تو مجھے لگا کہ اب میرا پرائمری ہو گیا ہے تو مجھے آگے پڑھنا چاہیے اس میں. تو پی ایچ ڈی کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اب شاید میں ذہنی طور پر نئی تحقیق اور تعلیم کے لیے میں تیار ہوں. اور ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں آپ کو کیا لگتا ہے ان میں کس طریقے سے تربیت ہم فراہم کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم تعلیمی ادارے تو تعلیم تو ہے نہیں یہاں. تو تعلیم سے دور رکھنے کا ایک ڈیزائن ہمیں پچھلے 70 سالوں سے جو کالونیل سسٹم تھا انگریزوں کا دیا ہوا، وہ نظام نصاب کہ جس کی وجہ سے ہم تعلیم سے دور رہیں اور سمجھیں کہ یہی تعلیم ہے. ہم تو وہ پچھلے 76 سالوں سے یہاں پڑھ رہے ہیں. تعلیم کے خلاف کچھ ہے جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے. اور اصل چیز ہوتی ہے تربیت. آپ مجھے بتائیں اگر کسی ادارے میں آپ کو تربیت نظر آتی ہو؟ بالکل، اور یہ یقینی طور پہ یہ انفارچونیٹ بھی ہے. بہت شکریہ ادیب، شاعر، ماہر نفسیات ڈاکٹر فرحت عباس شاہ صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے اور بڑی زبردست ان کی اچیومنٹ تھی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے. پروگرام کے وقت ناظرین ختم ہوا ہے. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.